आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूँ फारूक समी। आज बात होगी सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी पे। बहुत अहम मौजू है कराची यूनिवर्सिटी। जामे कराची वो दरसगाह है जहाँ पर पाकिस्तान भर से तलबा पढ़ने आते हैं, तलबा व तालबात। और इस दरसगाह की सबसे अहम बात यह है कि इस दरसगाह में आपको ख़ास से जो तालीम है वो बहुत कम पैसों के एवज़ मिलती है, या बहुत कम पैसों की अदायगी करनी पड़ती है, बहुत कम फ़ीसिज़ हैं। जामे कराची में हैरेसमेंट के मामला सामने आया है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तर्ज का तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक हैरेसमेंट का वाक़या सामने आया है, जिसके बाद वो तमाम ही इसकी जो ख़बर है वो लगी भी है अखबारात के अंदर, मुख्तसर लगी। हम उसकी थोड़ी सी डिटेल बयान करेंगे आज। इसके साथ ही अगस्त के साथ ही जामे कराची के अंदर रवायती तौर पर तलबा में कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है, इसके बैकग्राउंड से बताएंगे। और उसके बाद अब जामे कराची ने इस मामले को निमटने के लिए बहुत सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला किया है, इस हवाले से बताएंगे। जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इस वक्त भी जामे कराची के बाहर सिल्वर जुबली गेट पे एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी बात होगी तालीमी इदारों के अंदर जो मंशात की सप्लाई हो रही है उस हवाले से, कि वालिदैन अवेयर रहें, अपने बच्चों को ऊपर नज़र रखें कि कराची भर के तालीमी इदारों के अंदर मंशात की सप्लाई की जा रही है, और इसके अंदर कुछ बच्चों को मंशात का पहले आदी बनाया जाता है, फिर उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे कबल अगर आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब, मैं बात करूँगा सबसे पहले जामे कराची की, जो कि एक ऐसी सरकारी दरसगाह है जहाँ पर हज़ारों लोग जिससे मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पर अगर हम असातिज़ा की बहुत सी कोताहियों की बात करते हैं लोग, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये असातिज़ा बहुत कम मुआवजे पे, जो उनको बाहर मुआवजा होता है, और बहुत सारी चीज़ों मुश्किलात के बावजूद आपको तालीम फराहम करते हैं। ये असातिज़ा जो है उनके ऊपर, उनमें से कुछ ऐसे असातिज़ा भी होते हैं जो कि काली भेड़ होते हैं, जैसे कि हर शोबे में होते हैं। आपको पुलिस के अंदर मिलते हैं, रेंजर्स के अंदर मिलते हैं। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी शोबे सहाफ़त के अंदर भी बहुत सी काली भेड़ें हैं। तो ऐसी ये काली भेड़ हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो उर्दू डिपार्टमेंट से है। और जामे कराची के जो हैरेसमेंट के हवाले से जो एक सेल है, उसको जो है उसने इनको मुअत्तल कर दिया है। ये प्रोफेसर साहब जो हैं, इनका नाम जो है वो मैं ले नहीं रहा क्योंकि अभी इनके ऊपर ये जुर्म साबित नहीं हुआ है। मैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीन कह देता हूँ, क्योंकि इनका नाम का पहला वर्ड सीन है। टेक्निकली तौर पे ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी नहीं है, मतलब कुछ फिज़िकल इनको इशूज़ हैं, लेकिन इनके ऊपर इससे कबल भी हैरेसमेंट की जो है इनकी दरख्वास्तें आती नहीं, या हैरेसमेंट की शिकायतें होती नहीं। इससे कबल भी सिंडिकेट में इनका मामला आया था और इनको बस इनको बाहर ही कर देना था। लेकिन एक सियासी जमात जो कि सिंध की शहरी इलाकों की सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाती थी, उनके रहनुमा थे, एक उनकी जो है वो दरख्वास्त पर या उनकी असर रसूख के बिना पर इनकी नौकरी इससे कबल बची थी, वरना इनका ट्रांसफ़र तकनीकी शोबा जो नॉन जिसमें हम ये कहते हैं कि वो तालीमी इदारे से हट के जो क्लर्कल काम करते हैं लोग, उसके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाना था, इससे कबल नहीं। ताहम इन्होंने ऐसा नहीं किया गया और ये उनको कोर्स मिलना शुरू हो गए। कोर्स मतलब जामे कराची में जब मुख्तलिफ सब्सिडी में जाकर है उर्दू डिपार्टमेंट का टीचर या कहीं पे भी, तो ये वो कोर्सेज़ होते हैं। अब वो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक बच्ची को तो तंग करना शुरू किया, इस लड़की को, और उसको पहले वो मैसेजेस करते रहे। उन्होंने मैसेजेस की शिकायत उसने अपने घर में की। घर वालों ने थोड़ी सी कार्रवाई की, आगे पीछे राब्ते के कुछ मैसेज उनको दिलवाए कि भाई आप ये ना करें। उसके बाद भी वो नहीं माने, और वो जो उस्ताद थे वो उस लड़की के मोहल्ले में उन्होंने जाने की कोशिश की अपने एक आध किसी के साथ की मदद से। ये जो मैं मदद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में ज़्यादा खुल के इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जब बाद में साबित होता है कि वो गलत थे और उसका किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जनाब वो जाने शुरू हुए, और उसके बाद उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कंप्लेन की, और जामे कराची में भी वो कंप्लेन आई, और अब उनको मुअत्तल कर दिया गया है, और अब वो नहीं पढ़ा सकेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये सेल फौरी तौर पर इस हवाले से कोई कार्रवाई ना करें। याद रहे कि इससे कबल भी जामे कराची में एक प्रोफेसर का मामला आया था जिसकी रिपोर्ट पेश नहीं हुई। इससे कबल एक जामे कराची के प्रोफेसर का मामला सामने आया था, जिसके नतीजे में उस असिस्टेंट प्रोफेसर या उस उस्ताद के जो बाद में गलत साबित हुआ था, लेकिन उसकी कीमत उस उस्ताद ने बहुत भारी चुकाई थी। और बाद में उस निजी टीवी चैनल ने
کو معافی مانگنے پر بھی مجبور ہوئی تھا، کیونکہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ معافی مانگے، اور انہوں نے معافی بھی نشر کی تھی اور بہت ساری کارروائی بھی ہوئی تھی۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر ایک بڑی بات جو کہ بہاولپور یونیورسٹی کا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے، کبھی جامعہ کراچی کا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے، کبھی پنجاب یونیورسٹی کا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے، لیکن نجی یونیورسٹیز کے اسکینڈل سامنے نہیں آتے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے ایسا کیوں؟ جی، اس کی بڑی وجہ مین اسٹریم میڈیا جو اس کو نشر نہیں کرتا، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، اشتہارات کا پرابلم ہوتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نشر نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ میں نے ایجوکیشن رپورٹنگ بھی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کے مختلف کونسلز کے اندر بھی میں شریک رہا ہوں ماضی میں، تو میں آپ کو بڑی جو ہے اپنی دیانتداری کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر یہ ہیریسمنٹ کے معاملات بہت کم ہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کے جو کرپٹ پریکٹسز یا غیر اخلاقی معاملات کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا کم ہیں۔ اس کی وجہ طلبہ تنظیمیں اور خصوصاً جو کچھ مذہبی طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، جو کہ ہم کو بظاہر بہت برا لگتا ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں روک تھام کرتی ہیں، لیکن ان طلبہ تنظیموں کی وجہ سے، جو کہ مختلف طلبہ تنظیمیں آپ کے اس میں کام کرتی ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کی بات بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ خاصا اسٹرانگ ہے۔ میں اس وقت کراچی کی سب سے بڑی نجی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں اس کی موجود ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ رپورٹ بھی ہو جاتا ہے، جس میں پروفیسر اس کی جانب سے یہ جو ہریسمنٹ کی درخواست ہیں اور ماضی میں جو جامعہ کراچی یا کسی اور یونیورسٹیز کے حوالے سے سرکاری آتی رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے اس طرح، یا میڈیا پہ اس کو نشر نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن تعلیمی اداروں کے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس کے حوالے سے مینسٹری میڈیا بھی رپورٹ کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر خاصا جو ہے نا شور بھی مچایا جاتا ہے، اور یہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت یہ اس میں تھوڑا سا پیسوں کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سرکاری تعلیمی اداروں سے بھاگتے ہیں تو پھر آپ نجی تعلیمی اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو والدین کو اور بچوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہاں اس سے برا حال ہے۔ تو جناب یہ جامعہ کراچی میں ایک یہ ہریسمنٹ کا معاملے کے بعد ایک اور معاملہ ہے جامعہ کراچی کا، اور وہ معاملہ ہے جی جناب جامعہ کراچی کا کہ جامعہ کراچی کے اندر گزشتہ دنوں طلبہ تصادم ہوا۔ یہ طلبہ تصادم جو ہوا ہے اس کے بعد اب اس کے بیک گراؤنڈ بتانے سے پہلے میں بتاؤں کہ جامعہ کراچی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جامعہ کراچی کی جو انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے اب سختی سے نوٹس لے گی، اور جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان طالب علموں کے خلاف آخری درجے کی جو کارروائی ہوگی، ان کا یونیورسٹی سے داخلہ ختم کیا جائے گا، لیکن ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں، اس کا بیک گراؤنڈ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے قبل آپ کو اگست کے مہینے میں ہی گلشن حدید کے اندر بھی اس قسم کے جھگڑوں کی خبریں ملتی ہوں گی، اور وہ جھگڑے وہاں سے ہوتے ہوتے کراچی یونیورسٹی تک بھی پہنچتے تھے۔ اس کے بعد جناب یہ ہر سال کا ایک معاملہ ہے کہ اگست شروع ہوتی ہے تو ایک لسانی طلبہ تنظیم اور ایک مذہبی طلبہ تنظیم کے درمیان چکلش پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب 14 اگست کا معاملہ جیسے جیسے قریب آئے گا تو ان کے درمیان تناؤ بڑھتا چلے جائے گا، اور وہ تناؤ جو ہے وہ کلیشز کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ ایک طلبہ تنظیم کے جو کارکن ہیں ان کی پہلے پٹائی لگی پوائنٹ کے اندر، کھڑکی کے معاملے پہ چھوٹا سا جھگڑا ہوا، لیکن اس طلبہ تنظیم کا ایک الزام ہے کہ جناب ہمارے طالب کو پہلے مارا ہی اسی لیے گیا کیونکہ اگست کا معاملہ شروع ہو رہا تھا۔ اسی طرح جو دوسری طلبہ تنظیم ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے طالب علم کو جو اگلے دن یونیورسٹی میں مارا گیا یا جو یونیورسٹی میں ان کی پٹائی لگی، اس کا وجہ یہ تھی کہ وہ طلبہ تنظیم ہماری جو لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مارا، اور یہ معاملہ خاصا آگے بڑھ گیا۔ اور اب کیونکہ سندھ حکومت نے بھی خاصا اس حوالے سے پریشرائز کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے، اور سندھ حکومت کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں بہت زیادہ دباؤ ہے، جس کے باعث یہ جو معاملہ ہے اب اس کو سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹیں بھی جمع ہوئی ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی جامعہ کراچی کی میں ان سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان سرگرمیوں کے سارا ریکارڈ، ان طالب علموں کا ریکارڈ، جو جھگڑے میں انوالو تھے ان کا ریکارڈ بھی جمع کر لیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی انتظامیہ اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے، تاہم جو میں نے آپ کو بات بتائی تھوڑے کو کم جانے، کیونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے اور میں اس کے اوپر زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ جب اگست شروع ہوگا تو یہ صرف اسی سال نہیں، اگلے سال بھی اگر یہ دونوں طلبہ تنظیمیں ایگزسٹ کریں جامعہ کراچی کے اندر تو یہ والا اگست میں یعنی 1 اگست سے لے کر یہ 15-16 اگست تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا، اور ان لوگوں میں ٹکراؤ ہوگا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے،
اور یہ ہمیشہ جامعہ کراچی میں چلتا آیا ہے، اور اگر دیکھیں انتظامیہ اس حوالے سے کیا نوٹس لیتی ہے۔ تیسرا جو میں نے آپ سے بولا تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر منشیات فروشوں کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس حوالے سے ایک آپریشن بھی ڈیزائن ہوا ہے، لیکن یہ آپریشن کس قدر کامیاب رہتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اس وقت جو آپریشن شروع ہوا ہے اس کے اندر یہ جو جن انفارمیشن پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے اس کے مطابق جناب ضلع جنوبی کے اندر 12 گروہ متحرک ہیں جو کہ تعلیمی اداروں کے اندر منشیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں نجی تعلیمی اداروں کو انہوں نے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ضلع شرقی میں 30 سے زائد ملزمان ہیں جو کہ مختلف تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم لیاری کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر 3 گروپس ہیں اور صرف لیاری میں، اور اس کے ساتھ اگر ہم شرقی کی بات کریں تو 30 سے زائد ملزمان ہیں جو کہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ ہے یا جو دیگر ذرائع سے ہمیں ملی ہیں جو کہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کیس کے اوپر، ان کے مطابق یہ سب سے پہلے کسی طریقے سے ایک تو یہ سگریٹ جو پیتے ہیں بچے ان کو پہلے وہ کوشش کرتے ہیں اور کہ ان کو جو ایسی سگریٹ پلائی جائیں جس کے نتیجے میں وہ نشے میں جائیں، پھر ان کو ایک اور مزید ایڈکٹ پہ دیا جاتا ہے، اور شروع میں پینے والے طالب کو یا نشہ کرنے والوں کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، ان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے اور تاکہ وہ عادی ہو جائیں، اور جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اگر پیسے کمانے ہیں تو آپ نے یہ نشہ آگے بیچنا ہے، اور اس نشے کے بیچنے کی صورت میں آپ کو اس کا ایک کمیشن دیا جائے گا، اور اس کمیشن کے تحت جو ہے پھر وہ آپ اپنے پیسے بھی ارن کریں گے، اپنے نشے کی قیمت بھی پوری کریں گے، یعنی اس کے بھی پیسے آپ ادا کر پائیں گے، اور مزید نشہ جو دیگر طالب علم ہیں ان کو بھی فراہم کریں گے۔ اس طرح ان کا سیٹ اپ کام کرتا ہے۔ یہ جو نشے کے عادی افراد ہیں یا جو ان کا جو نیٹ ورک ہے یہ سرکاری تعلیمی اداروں سے نجی تعلیمی اداروں کو زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کے جو یہ بیچ رہے ہیں ان کے مطابق زیادہ پیسہ جو ہے وہ طالب علموں کے پاس سے آتا ہے جو کہ نجی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ نجی کالج ہوں یا نجی یونیورسٹیز ہوں یا نجی اسکول ہوں، یعنی پرائیویٹ اسکول ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو طالب علم ہے وہ زیادہ افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں جن کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے، یعنی پولیس اہلکار ہیں، اور ان کو بھی جو ہے ان کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سال 2020 میں بھی اس حوالے سے ایک سیگمنٹ شروع ہوا تھا کارروائی کا، جس کے اندر کچھ پولیس اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا تھا، کچھ چیزوں بھی ہوئی تھیں، لیکن بعد میں سنا ہے وہ بحال بھی ہو گئے اور اب وہ فعال ہیں یا نوکری بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک نیا آپریشن کا آغاز ہوگا جو کہ جس کی اجازت جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، آئی جی آفس یا سی پی آفس سے ظاہری ہو گئے ہیں کہ بھائی اب یہ آپریشن شروع کر دیا جائیں، لیکن جو ڈاکٹرز ہیں یا جو اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق اگر والدین یہ نوٹس کریں کہ ان کا بچہ گھر میں آنے کے بعد کچھ زیادہ سو رہا ہے، اگر ان کا بچہ یا ان کی بچی اپنے کمرے میں یا الگ تھلگ رہنے میں زیادہ فوقیت دے رہا ہے اور والدین سے کٹ رہا ہے، اپنے دوستوں سے کٹ رہا ہے، یا گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنا چاہ رہا ہے جو کہ اس کا ایکسیس ٹائم ہے یا جو اس کی ضرورت کا ٹائم ہے، تو پھر وہ اس کی سرگرمیوں پہ نوٹس کریں، اور اگر اس کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی نوٹس کریں کہ کہیں وہ کسی ایسے فرد کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گیا جس نے اس کو نشے کا عادی بنا دیا ہے، یا وہ نشے کا اب وہ عادی ہونے کے بعد اب ان کی سرگرمی میں شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کراچی کے جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر باقاعدہ منظم طریقے سے یہ گروہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ ان کو نظر آتا ہے کہ بھئی وہ تھوڑے سے پیسے ہیں ان کے پاس، وہ نشہ خرید سکتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن جو بھی خریدیں پہلے مفت میں ملتی ہے اور پھر بعد میں پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، اور بعد میں بلیک میلنگ اور ہراسانی جیسے معاملات یا اس سے بھی بدتر معاملات کا بھی بچیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو اس سے بچائیں اور کوشش کیجئے کہ ان کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھیں، تو آپ کسی بڑی مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آداب عرض ہے۔